अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मर्द बहरान है और उनका नाम है उस्मान बुज़दार। मर्द बहरान इसलिए क्योंकि जब से वो हुकूमत में आए हैं तो उनकी हुकूमत जो है वो बहरानों में घिरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो कायम दायम है। न सिर्फ ये कि कायम दायम है बल्कि उनके लिए जो सपोर्ट है वजीर आजम इमरान खान की तरफ से वो नहीं कम हो रही है, बल्कि शायद ये कहना गलत ना हो कि वो कुछ बढ़ती ही जा रही है। अब आज उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये मामला हुआ है आटे का और आटे के बहरान का, उसमें एक बार फिर ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि पंजाब में जो गवर्नेंस है उसकी वजह से तमाम तर जो मामलात हैं इस हुकूमत के, उनके ऊपर एक मनफी असर पड़ रहा है। जो परसेप्शन है इस गवर्नमेंट का, उसमें उस्मान बुज़दार साहब का रोल बड़ा अहम है। बल्कि शायद ये गलत ना हो कि जब इस दौर की तारीख लिखी जाएगी, जब भी 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो एक चैप्टर जरूर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर होगा और उस चैप्टर में शायद ये सवाल पूछा जाएगा कि उस्मान बुज़दार क्यों? क्योंकि उस्मान बुज़दार कब तक का जो जवाब है वो तब तक आ चुका होगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं ये सवाल पूछूंगा इसलिए क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोग ये समझने से कासिर हैं कि बुज़दार साहब के पास क्या गीदड़ सिंगी है जिसकी बुनियाद पे वो तमाम तर मुसीबतें जो हैं जो वो झील रहे हैं और उनके लिए तमाम तर मुसीबतें जो हैं वो झीली जा रही हैं। आज इसी हवाले से जब आटे के बहरान के ऊपर हुकूमत जो है वो बयानबाजी कर रही है तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र जो है वो बड़ी प्रोमिनेंटली हो रहा था। सुनिए जरा। वो दीवाने के ख्वाब देखने वाले जो सियासी यतीम है वो सुन लें, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके 5 साल इंशाल्लाह पूरे करेगी और उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह अपनी टीम के जरिए जो उन्होंने पंजाब के अंदर मंसूबे शुरू किए हैं वो मीडिया की जीनत बनेंगे। और असल इशू ये है कि किरदार और अदाकार में मुकाबला है। किरदार और अदाकार में मुकाबला है। ये मुकाबला कैसा है? और इससे वाकई में ये एक झलक आ रही है कि हुकूमत जो है वो इन बहरानों में घिर चुकी है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी गहराई में जाके इस मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुज़दार साहब का जो ये मामला है ये क्या है। सलीम साफी साहब मेरे पहले मेहमान हैं, जियो टेलीविजन में प्रोग्राम करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साफी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मारिया मेमन साहिबा मेरी दूसरी मेहमान है, ARY में अपना प्रोग्राम करती हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। मारिया आपका भी बहुत शुक्रिया। और फरिया इदरीस साहिबा मेरी पुरानी दोस्त, अब तक की माया नाज एंकर हैं। फरिया बहुत शुक्रिया आपका भी आज शो में आने का। साफी साहब ये आप तो उस्मान बुज़दार प्लस की बात करते हैं अक्सर और बेशतर, लेकिन जो ओरिजिनल उस्मान बुज़दार साहब हैं उनके ऊपर उनके पास क्या चीज है, क्या है क्या? नहीं, आपने सवाल किया पहले अपने इंट्रो में कि उस्मान बुज़दार क्यों। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ उस्मान बुज़दार का तज़किरा क्यों। ठीक, हमारे महमूद खान साहब जो बुज़दार प्लस हैं उनका तज़किरा क्यों नहीं। ये जो साहिबा अभी लगी हुई थी खिताब कर रही थी फिरदौसा शिकावान, इनका तज़किरा क्यों नहीं? यानी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है बुज़दार के बारे में? जो बुज़दार की तो सिफारिश भी मालूम है, ठीक है, और वो अगर फायदा पहुंचाने वाला नहीं है तो नुकसान पहुंचाने वाला भी नहीं है। नुकसान नहीं, वो अरबी में एक टर्म होता है ना, लैस बिशैन। उनको न किसी अच्छे से गरज है न किसी बुरे से गरज है। उनका सूबा कोई आधा जहांगीर तरीन चला रहा है, आधा वो दूसरा चला रहा है, अब आधा तो कुछ नहीं उनके पास चीफ सेक्रेटरी चला रहे होंगे। लेकिन मैं इधर इसका ये है, अच्छा पंजाब अगर ठीक नहीं चल रहा तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारा दफ्तर खारजा ठीक चल रहा है? ये कुआलालंपुर का ब्लंडर का जिम्मेदार वो था, उससे पहले ये कश्मीर पे ट्रंप की सालिसी पे बगले बजाने का जिम्मेदार बुज़दार था। अच्छा, मईशत की तबाही है ना बुनियादी मसला, ये सारी चीज़ से तो क्या पाकिस्तान के माशी टीम की क़यादत उस्मान बुज़दार कर रहे हैं? तो आप तो बुज़दार साहब के हम ही निकले। ठीक है, नहीं, मैं बुज़दार का मेरा सवाल ये है कि सिर्फ उस्मान बुज़दार क्यों? दूसरा ये कि उस्मान बुज़दार को पंजाब पे मुसल्लत करने वाला कौन है? तीसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा पे बुज़दार प्लस को मुसल्लत करने वाला कौन है? एक ही शख्स है। ये आज जो आटे का बहरान है ये
اس کا عثمان بزدار ہو کہ سی پیک کی مس ہینڈلنگ کا ذمہ دار کون ہے، یہ جو میڈیا کا کی سینسرشپ ہے اور میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جو روزانہ ادھر یہ اجلاسیں ہو رہی ہے کہ میرے اور آپ کا جو تھوڑا بہت سانس باقی ہے اس کو کس طرح نکالا جائے، تو یہ بھی بزدار جیسے معصوم بندے کا کام ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ان کو سنگل آؤٹ کرنا جو ہے یہ زیادتی ہے. اچھا، کیا یہاں کی کوئی دوسری منسٹری ٹھیک چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ان کی پرفارمنس شاندار ہے؟ کیا دوسرا کوئی صوبہ ٹھیک چل رہا ہے؟ اور میں کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں بزدار تو جو کچھ کر رہے ہیں ان کی نااہلی سے، ایک بڑے صوبے کی حمایت سے یہ لوگ محروم ہوتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ شہباز شریف کو یاد کرنے لگ جائیں گے. ادھر بزدار پلس کی نااہلی کی وجہ سے آپ کے لیے سیکیورٹی کا ایک بڑا سیریس چیلنج دوبارہ کھڑا ہونے والا ہے. خیبر جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی مرجر کا جو حشر کیا گیا، یہ اب وہ کل فواد چودھری صاحب نے تو اس کے بارے میں یہ خط لکھا تھا کہ انہوں نے اتنے % خرچ کیے ہیں. کیا فواد چودھری صاحب ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ جو خیبر فاٹا کے مرجر کے لیے جو 100 بلینز کی بات کی گئی تھی اس میں کتنے % خرچ کیے گئے ہیں؟ اچھا صافی صاحب، اس کا جو آپ نے سوال جنون سوال ہے، لیکن جو میرے پاس جو اس کا جواب ہے، میں نے یہ ایشو کیوں اٹھایا ماریا، وہ اس لیے کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت جو ایک سیاسی شطرنج چل رہی ہے اس میں وہ مورا سامنے آ گیا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ایک دم یہ سارے اتحادی جو ہیں وہ کہاں سے نکل پڑے، کیوں نکل پڑے، کیا ان کے پیچھے کوئی ایک ہاتھ ہے، یہ کوارڈینیٹڈ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ساروں کو اپنی جو رنجشیں ایک دم ہی سامنے آ گئیں. تو اس میں یہ تمام تر جو لوگ نکل رہے ہیں اور دباؤ بڑھ رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا. اب ہدف کیا ہے؟ ہدف پنجاب ہے، ہدف سینٹر ہے. وہ ہدف کو جاننے کے لیے عثمان بزدار صاحب سامنے آتے ہیں کہ کہیں پنجاب میں تو ایشو نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کچھ کوارڈینیٹڈ چیز تو آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں جو تاریخ ہے نا وہ یہ شاید اس بات کی رہی ہے کہ کوئی بھی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، حسن اتفاق نہیں ہوتا. اپنے ہی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء ایسے ہی ایک دن صبح اٹھ کر خط نہیں لکھ دیتے. ہمارے یہاں اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو خطوں کی بڑی ایک پریسیڈنس رہی ہے، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف لکھا ہوا خط ہو، اگر ہم بالکل ہی ماضی قریب میں چلے جائیں. لیکن مجھے یہاں پر عثمان بزدار صاحب کی میں حامی تو نہیں کہوں گی، لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں اس سارے معاملے میں. اگر ان کو سی ایم لگایا گیا اس میں بھی ان کا قصور نہیں، خوش قسمتی ہے ان کی، یہ میں بات کہوں گی. لیکن اس کے بعد سے پنجاب کو جو 2-3 مختلف ماڈلز کے تحت پچھلے 18 ماہ میں چلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا جو بھی آخری جو تیسرا فیز ہے جس سے اس وقت پنجاب گزر رہا ہے، اس میں تو ڈیفیکٹو سی ایم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اس وقت پنجاب کے اگر میں بات کہوں کہ وزیر اعلیٰ کون ہے اصل، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں. اور وہ جس ماڈل سے پنجاب کو چلا رہے ہیں، چیف سیکرٹری کے ساتھ بات کر کے، ابھی آٹے کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹلی خود چیف سیکرٹری کو فون کیا، اور جو پنجاب میں ویل انٹرینچڈ ہے، جو جانتے ہیں وہاں پر بیوروکریسی کو، وہ کہتے ہیں کہ اب تو شاید فائلیں بھی سی ایم بزدار صاحب کے پاس اس طرح نہیں جاتی جس طرح کے ایک سی ایم امپاورڈ سی ایم کے پاس جانی چاہیے. تو بزدار صاحب اس لیے بھی خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اس ماڈل کے لیے وہ پرفیکٹ ہے. لیکن ماڈل چل نہیں رہا، ماڈل چلنا بھی نہیں ہے نا، بیکاز یہ طریقہ کار کے لیے نا پھر آپ کو شہباز شریف کی طرح کا سی ایم اس لیے چاہیے جو پولیٹیکل مینجمنٹ بھی کرے اور ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ بھی کرے. یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی بزدار صاحب میں. اور خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کریں گے یا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کریں گے، وہ وفاق چلائیں گے، وہ پنجاب میں آٹے کی قیمتوں پہ نظر رکھیں گے، وہ ترکی ایران میں میڈیشن کرائیں گے، وہ کیا کیا کریں گے وزیر اعظم صاحب. اب فہد اس میں ایک میں اضافہ دیکھیں، اب پختونخوا کے بھی ریئل وزیر اعلیٰ وہ محمود خان نہیں ہے، عمران خان صاحب ہیں تھرو اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. باقی سب اپوائنٹمنٹ ان کی ہوتی ہے، وزراء ان سے رجوع کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا. پھر شاہ فرمان صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ میں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو عمران خان تک رسائی کے لیے کسی ایک وفاقی وزیر جنہوں نے ان کو مقرر کیا ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر ادھر عاطف خان صاحب اور شاہرام خان جو ہے وہ ان کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ میں ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرم میں نہیں ہے، ان کا اختیار. پھر پرویز خٹک صاحب جو ہے الگ سے ان کی حیثیت ہے، اب ان کا بھائی بھی ادھر ہے. تو ادھر تو میں نے ایک مرتبہ آرٹیکل میں باقاعدہ آپ کو گن کے 10 چیف منسٹر وہ کر دیے تھے. اچھا پھر یہ بتائے کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ریئل ٹرم میں وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے؟
لیکن جو خان تو یہ صاحب میں نے کہتا ہوں کہ آپ جو اچھا، صرف بزدار فریہ صاحب کو کو سنگل involve آؤٹ کرتے ہیں یا پنجاب کو، یہ تھوڑی سی زیادہ خان صاحب نے پلیٹ میں بہت کچھ بھر لیا ہے جو ان کو ختم کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. فریہ یہی جو ایشو ہے جو ابھی جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہر طرف کنفیوژن ہے پنجاب میں، جس طریقے سے جس ماڈل سے اس کو چلایا جا رہا ہے، کے پی کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں اچھا یا تو ان میں سے وہ ریزلٹس نکل رہے ہوتے ہیں، یا تو معاملات جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ماڈل ہے، ایک نیا ہائیبریڈ ماڈل ہے لیکن چل پڑا ہے. وہ چل بھی نہیں رہا اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو زبردستی چلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یہ 1.5-2 سال کے بعد اب اگر خطرہ آ رہا ہے ہر طرف سے، جو خطرہ ہی لگ رہا ہے نا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی نا کہ کچھ لوگ امپورٹنٹ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے، اس لیے کہیں نہ کہیں کو تبدیلی لانی ہے، اور اگر لانی ہے تو پنجاب سے شروع کرتے ہیں. اور یہ کچھ کڑیاں اس طریقے سے مل رہی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو تبدیلی لانی ہے، یعنی تبدیلی کے جتنے نعرے تھے وہ اب ایک لائبلٹی بن گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر لائے نہیں تو دکھانی ضرور ہے کہ دیکھیں ہم یہاں لے آئے ہیں. جو ہم تک بزدار صاحب کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ نے شروع میں جب آئے تھے بزدار صاحب تو بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا تھا بزدار صاحب پر ہی، اور اسی پر یہی سوالات اٹھائے تھے. ہم سب آئی تھنک جتنے بھی لوگ ہیں بڑے فین ہیں آپ کے کالمز کے. وہی سوالات آج بھی موجود ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ان سوالات کا کوئی جواب ہو یا کوئی معاملات کا حل ہو. اور صحیح کہا بھی صافی صاحب نے بھی اور مادیہ نے بھی کہ گورننس کے ماڈل کا مسئلہ ہے، یہ بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا نہیں، جو ایک طریقہ کار سے پرائم منسٹر پورے ملک کو ہی چلانا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک اس میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ بزدار صاحب کی سلیکشن ہوئی کیوں تھی. اور یہ سوال پرائم منسٹر سے جب انہوں نے پہلی میٹنگ ہوئی تھی تب سے سبھی نے پوچھا تھا اور کئی بار پوچھتے ہیں. تو جو جواب ملتا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ آؤٹ آف فیئر ہوئی تھی، اور شاید کوئی وجہ نہیں تھی. فیئر یہ تھا کہ میری پارٹی کے مختلف دھڑے بندیاں ہوئی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو جائے. فیئر ایک اور بہت بڑا تھا جس کا نام ہے پرویز خٹک، کیونکہ پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے تو ایٹ لیسٹ 2 مقامات پر خان صاحب نے اپنے آپ کو بہت بے بس فیل کیا تھا، اور انہیں لگا تھا کہ ایک پاورفل چیف منسٹر، جو کہ ایون خٹک صاحب کو بھی ہم بہت زیادہ پاورفل چیف منسٹر نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اگر ایک موقع پہ خان صاحب کو شاید ان کی جو طریقہ کار تھا سوچنے کو اس کو چیلنج کیا تھا یا اپنی بات منوا لی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک گورنمنٹ کے درمیان تھی اور ایک الیکشن سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا. سو وہ 2 مواقع تھے جب خان صاحب کو یہ بڑے اچھے طریقے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت پاورفل چیف منسٹر نہیں چاہتے، یا نہ کسی اور طریقے سے. فیئر کا ذکر نہیں کیا، BRT کا فیئر بھی اس میں وہ بھول ہی گئے. یس اس میں بھول ہی گئے جہاں پر صافی صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں فریہ. سوری میں نے کہا 2 فیئرز کا تو آپ نے ذکر کیا، کوئی تیسرا فیئر بھی نہیں تھا عثمان بزدار کو. BRT کا تو بہت بڑا فیئر ہونا چاہیے، اور آئی تھنک وہ تو آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ ہانٹ کرے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہیے تھی کہ ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ پرویز خٹک صاحب کا ایک فیئر تھا، وہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ڈیلیوری بھی دی تھی، اس لحاظ سے ضرور دی تھی کہ نیکسٹ الیکشن میں جو ابھی ہوئے اس میں ان کو 2/3 مل گئی، بہت زیادہ سیٹیں دوبارہ خیبر پختونخوا میں مل گئی. تو جہاں پر اس میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں، BRT صرف پرویز خٹک کا انیشیٹو نہیں تھا، اس میں خان صاحب اور زلفی بخاری کا انیشیٹو تھا. اور ٹھیکیدار سے پہلی میٹنگ بنیگالہ میں ہوئی تھی جس کو بعد میں ٹیکا ملا. لیکن ویسے خان صاحب پبلکلی کہتے ہیں کہ یہ خٹک صاحب کا آئیڈیا تھا، میں اس پہ آن بورڈ نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے لوگوں کو یہ بات کیونکہ گلے پڑ گئی ہے تو غلط ہے کسی اور کی ہے. افتتاح انہوں نے کیا. بریک کے بعد آتے ہیں تو اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. صافی صاحب اب دیکھیں یہ جو آپ تینوں نے اگری کر لیا کہ یہ ریموٹ کنٹرول کا ماڈل تھا، اس کے پیچھے جو بھی وجوہات تھیں، چاہے وہ کے پی ہو چاہے پنجاب ہو، ان وجوہات کی بنا پہ وہ ماڈل لانچ ہو گیا اور 1.5-2 سال کے بعد وہ ماڈل فیل ہو گیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب وہ ماڈل فیل ہو گیا ہے تو جو ایک نارمل سی بات یہ ہے کہ اس کو چینج کر کے اور کچھ اور کرنا چاہیے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس فیلئر کو ری انفورس کیا جا رہا ہے بار بار کہ نہیں یہی چلیں گے، یہی اس طرح ہی چلے گا. اب جب اس طرح کا ایک ضد ہو جائے تو کچھ لوگ تو انکمفرٹیبل ہونا شروع ہوں گے، کچھ لوگ، اور وہ کہیں گے کہ نہیں ایسے نہیں چلنا چاہیے. اور شاید اس کی وجہ سے اب یہ دباؤ کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے. یہ ساری اسی چیز کی انڈیکیشن ہے نا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایسا چل نہیں سکتا.
जैसे चलाने की खान साहब कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि किसी एक हवाले से भी अगर कारकर्दगी तसल्ली बख्श होती उनका अवाम के लिए या खुद इदारों के लिए। दूसरी बात ये कि अगर अभी तो शायद अभी भी, यानी मैं इसको पूरे मसले का हल नहीं समझता, पंजाब में तब्दीली को या किसी और तब्दीली को, किसी और सूबे में तब्दीली को या वजारतों में चंद इधर उधर लोग करने के उसको मसले का हल नहीं समझता। लेकिन अगर इस तरह हो जाता है तो शायद फिर कुछ उम्र बढ़ जाए इस हुकूमत की और इस सेटअप के। अगर क्या हो जाए, यानी अगर चेंज हो जाए, मुख्तलिफ लोगों को अगर मुतमईन कर लेते हैं, कुछ कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स ले आते हैं, कुछ हुकूमत का और वज़रा का रवैया संजीदा बन जाता है, तो हो सकता है कि कुछ मोहलत बढ़ जाए। क्योंकि ये जिस तरह मामला जा रहा है ना, तो खाकम बदहन बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब मुल्क में और इस हुकूमत में से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। इसलिए मारिया, इसलिए मैं उस्मान बुज़दार साहब को इसीलिए एग्जैक्टली लेके आ रहा था जो अभी साफी साहब ने बात की कि शायद ये रियलाइजेशन आ रही है कि मामलात ऐसे नहीं चल सकते। अगर खान साहब खुद वो काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए था कि पंजाब को ठीक करें और शायद केपी को, तो शायद कोई और आके करे। और उसकी वजह से अब ये हो रहा है, जोड़ तोड़ हो रही है कि काफ को लाओ, एंड मुमकिन है परवेज इलाही साहब का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाए, सारी बातें हो रही हैं। यही वजह है ना मेरा ख्याल, और तो को समझ नहीं आती। देखिए, खान साहब की जो हुकूमत है ना, वो इतनी खुशकिस्मत रही है फाज साहब कि अभी तक इनकी, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, अभी तक ये रीसेंट क्राइसिस को छोड़ के इनकी हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट जो थी ना, वो आउटसोर्स थी। और वो इनके रवैयों से भी पता चलता था। जब यहाँ पे मौलाना साहब आकर बैठ गए तो वो वुज़रा से हम बात करते थे, जी यहाँ पे लोग आकर बैठे हुए तो कहते जी बस ठीक है, हंसते खेलते उन्होंने ये क्राइसिस भी गुजार दिया। तो ये मुझे लगता है कि इनका पहला टेस्ट है एक्चुअली खान साहब का बतौर गवर्नमेंट, जहां इनके इर्द गिर्द एक क्राइसिस जो खड़ा किया जा रहा है, उसको मैनेज इन्होंने पॉलिटिकली खुद करना है। खड़ा किया जा रहा है, ये तो हम डिलिबरेटली कह रहे हैं। मैं मानती हूँ उस बात, और इसको पॉलिटिकली मैनेज खान साहब ने पहली मर्तबा करना है। अब ये, और बहरान में ही किसी हुकूमती कैपेबिलिटी के बारे में पता भी चलता है। तो ये अगर उनकी पूरी 2011 से लेकर अभी तक कोई पहला टेस्ट आ रहा है ना खान साहब की पॉलिटिकल एक्यूमेंट का, तो ये आने वाला जो बहरान है ये करेगा। लेकिन अगर जिद उन्होंने कर ली है, जिद तो कर ली है ना, अगर उन्होंने कहा नहीं पंजाब ऐसे ही चलेगा, केपी ऐसे ही चलेगा, जिद है बस, फिर ये वैसे बड़ी अनोखी जिद है, क्योंकि वैसे खान साहब किसी भी मामले पर आज तक हमने उनको जिद अगर थोड़ी बहुत करते हुए तो फिर पीछे हट जाते हैं। चाहे वो एहतसाब वाला उनका नारा हो, एहतसाब वाला एजेंडा हो, एट द एंड ऑफ द डे उनको पीछे उससे हटना पड़ा, उसको यू टर्न कहे, जो मर्जी कहे। ये इसके मामलात सर, ये जरा किसी और डायमेंशन पे ये बातें तय हो रही हैं। कुछ इसके रूहानी कड़ियां भी जाकर मिलती हैं। खान साहब कुछ रूहानी बातों पे यकीन भी ज्यादा करते हैं। तो जो रूहानी मामला था ना, कभी कभी वो अकल और कभी समझ की बातों से बालातर ऊपर ही ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा खान साहब को। मैं ये जो बानिया ने बहुत एक जबरदस्त लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जो पूरी सिचुएशन का अहाता करती है, आउटसोर्स करना। देखें, पार्टी की तश्कील आप आउटसोर्स कर सकते हैं, वो उनके लिए आउटसोर्स हुई थी। इलेक्शन प्रोसेस आउटसोर्स हो गई थी उनके लिए। हत्ता कि हुकूमत की तश्कील भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं, वो उनके लिए आउटसोर्स हो गया था। भी मीडिया को बराबर करना, वो भी आउटसोर्स हो गया था। ठीक, एक तो उसकी वजह से एक आदत ऐसी बन जाती है ना, मसलन मैं अगर कोई चीज़ अपनी मेहनत से जेन्युइन तरीके से हासिल कर लूँ तो मुझे फिर कदर भी ज़्यादा होती है और एहसास भी ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरह आसानी से किसी और प्लेट में मिल जाते हैं, प्लेट में मिल जाते हैं, तो वो, और आप देखें कि आप वो ज़रा के रवैये को देखें बाकी, क्योंकि उन्होंने ना उन आजमाइशों से गुजरे ना उन मुशक्क़तों से। दूसरा, अब वो स्टेज आ गया है, इकोनॉमी को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। उसकी ठीक करने के लिए खुद आपको कोई रास्ता निकालना होगा। आज ऑलरेडी आउटसोर्स हुई है, इकोनॉमी आउटसोर्स हुई है। नहीं, देखें, वो उधर से आउटसोर्स एक लिहाज से तो वो हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उस तरीके से वो ठीक नहीं हो सकता। आज आटे का मसला है, रोटी का मसला है, वो मसला आपको खुद कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। ठीक, उसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते कि भाई कोई आके जो है इलाकों के घरों में आटा बांट दे और उनको वो कर दे। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन ये क्योंकि आउटसोर्सिंग की बात शुरू हो गई और अभी साफी साहब ने गिनवाई कौन कौन सी चीजें आउटसोर्स हो चुकी हैं,
تو ظاہر بات ہے اگلا سوال پھر یہی بنتا ہے جو میں فریہ کے بعد لے کے جاؤں گا کہ پھر کیا پنجاب بھی آؤٹ سورس کرنا پڑے گا؟ بریک کے بعد ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بس سوال میں چھوڑ کے گیا تھا فریہ صاحبہ کے لیے کہ کیا تمام تر چیزیں اگر آؤٹ سورس کر دی ہیں گورنمنٹ نے تو اب مجبوراً جو پنجاب ہے اس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے فریہ؟ دیکھیں آئی تھنک آؤٹ سورس تو پنجاب بھی آؤٹ سورس ہو جائے گا، لیکن مجھے جو ایک بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ڈیلیما پہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب بھی پی ٹی آئی میں کبھی تھوڑے عرصے بعد یہ خبر آ جاتی ہے کہ بزدار صاحب کی اب ٹائم تھوڑا ہے، بزدار صاحب کا بس ڈیسیجن ہو گیا، وہ جانے والے ہیں، پھر بزدار صاحب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ون آف دا لکیسٹ مین الائیو، وہ نکل آتے ہیں اس بحران سے چاہے جو مرضی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آٹے کے بحران سے بھی نکل آئیں گے بیکاز بائی شیئر لک، لیکن پھر دوبارہ یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ان کا وقت تھوڑا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد جب ریپلیسمنٹ کی بات ہوتی ہے تو کوئی نام ہی نہیں ہوتا، نہ پی ٹی آئی کی طرف ہوتا، نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. نام ہم کس کا سنتے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کا. اگر پرویز الہی صاحب لیٹ سے ان کے بارے میں دو رائے ہوگی، کچھ لوگوں کی ان کی گورننس کے بارے میں بڑی اچھی رائے ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ پولیٹیکل بیگیج ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود اگر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنایا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا جو تبدیلی کا نعرہ تھا، ہم نئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں، وہ آنا ہی پنجاب سے تھا. پنجاب از دا مین بیٹل گراؤنڈ فار ایوری الیکشن. اگر آپ وہاں پر لیکن فریہ خان صاحب خود تھوڑی بنائیں گے ان کو، خان صاحب نے بزدار خان صاحب خود تھوڑی بنائیں گے ان کو، لیکن خان صاحب پرویز الہی صاحب کو خود تھوڑی بنائیں گے، وہ تو آؤٹ سورس ہوگا پھر کام، آؤٹ سورس ہو جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کا تبدیلی کا نعرہ ختم ہو گیا. آپ کہتے تھے کہ ہم دوسری جماعتوں سے بہتر کارکردگی کریں گے، یہ پرانی جماعتیں ہیں، ہمارا ایک نیا طریقہ کار ہے. آپ کے نئے طریقہ کار میں آپ کو بزدار صاحب ملے، اور کچھ عرصے بعد اگر آپ واپس لے کر آتے ہیں ایک پرانی جماعت کے فیس کو، تو پی ٹی آئی کا ووٹر میرا خیال سے تو کبھی جتنی بھی اچھی، اب وی ڈونٹ نو وہ کیا کارکردگی کریں، لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں چیف منسٹر، بڑا زبردست پرفارم کرتے ہیں، لیکن جو کور نعرہ تھا کہ تبدیلی ہم نے لانی ہے، پتہ ہمیں کہ کیا کرنا ہے، وہ تو دم توڑ چکا ہوگا. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا اندازہ ہوگا خان صاحب کو بھی، اور فریہ یہی تو پوائنٹ ہے ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. ہاں لیکن دیکھیں یہی تو پوائنٹ ہے کہ یہ یعنی کہ وہ ان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، لیکن انہوں نے ضد کی ہوئی ہے. ابھی جو صافی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو ماڈل انہوں نے بنایا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے اس ماڈل کو اور وہ ڈیلیور بھی نہیں ہو رہا، کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں کس سے ریپلیس کروں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ماضی میں بھی ایک دو پوزیشنز کے حوالے سے جب ریپلیسمنٹ کی باری آتی ہے تو پھر خان صاحب سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی جگہ کس کو لے کر آنا ہے. اور جتنا میرٹ کے اوپر پی ٹی آئی نے بات کی ہے اور ہم سب سے بھی کروائی ہے، اتنا ہی مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ڈیلیما بن گیا ہے کہ تعیناتیاں میرٹ کے علاوہ اور میرٹ کوئی اور چیز بنتا چلا جا رہا ہے. میرٹ یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر جو معاملات ہیں وہ ٹھیک چلیں. میرٹ یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ فلانے گروپ کے ساتھ رہیں. کچھ اور بنتا چلی جا رہی ہے میرٹ کی ڈیفینیشن. اور جتنی جلدی پی ٹی آئی یہ ریئلائز کر لے کہ اپنے کور نعرے کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہم ینگ فیسز لائیں گے، ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم ایک نیا طریقہ کار بنائیں گے. چلے نیا طریقہ کار تو انہوں نے بنایا لیکن وہ چلا. اس میں ایک اور بھی بات ہے، اگر اس سے پہلے 2-3 دفعہ آوازیں اٹھی کہ بزدار صاحب کو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن اس وقت کوئی نا ماڈل نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، یا میں یہ بھی کہوں گی کہ رجیم کی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ بزدار صاحب کی جگہ کسی کو وہ ریپلیس کرے، اسی ووٹنگ پروسیس سے گزرے، سب کو مینج کرے، ایک نیا چہرہ لے کے آئے. اب جو ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر کچھ ایشورنسز دیے، تو رجیم کے پاس ایکچولی ان کو لگتا ہے کہ نمبر گیم بھی ہے، ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، اور تمام لوگ ان سے تعاون کرنے کو تیار بھی ہیں. تو پہلے اور اب میں فرق یہ مجھے اس لیے زیادہ سیریس کوشش کمبینیشن کیا بنتا ہے سر؟ کمبینیشن تو ایک گرینڈ مسلم لیگ قسم کا کانسیپٹ ہمیشہ ہمیں فلوٹ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اسی طرح کی کچھ ایشورنسز شاید کرائی بھی گئی ہوں، لیکن بہت پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہے. اس مرتبہ ایک گرینڈ مسلم لیگ قسم کا کوئی اتحاد بنا کے چلانے کی کوشش کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہوں گے. اس لیے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو ذرا آرم ٹویسٹ کر کے
انہی کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کر کے, بیکاز ٹو بی ویری آنےسٹ کوئی ویسے پرابلم نہیں ہے ان سے کہ بھائی یہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی, ہماری توقعات پوری نہیں ہو رہی, چھوٹے چھوٹے اریٹنٹس ہیں, ان میں سے ان کی کوشش ہے کہ بھائی جتنا انہی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیا جائے بہتر ہے, کم نیوسنس رہے. لیکن صافی صاحب یہ پھر پریشر ٹیکٹک ہے نا, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے پچھلے 10-12 دن سے, یہ پریشر ہی ہے نا, لیکن وہ پریشر کس مقصد کے لیے ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے, کیا کروانا چاہ رہے ہیں حکومت سے؟ دیکھیں 2 چیزیں بیک وقت ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے نا کہ بزدار صاحب کے سروائیول کی وجہ یہ ہے کہ جب متبادل کی بات آتی ہے تو ادھر معاملہ پس جاتے کہ اچھا یہ نہیں تو کس پہ دوسرا اتفاق ہوگا. یہی محمود خان صاحب کے سروائیول کا بھی راز ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی اس وقت عمران خان صاحب کی سروائیول کا بھی راز ہے, کیونکہ پرفارمنس تو مرکز سے ہر صوبے تک ایک جیسی ہے نا, ہر طرف مایوسی ہے. دوسرا یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے کہ اس معیشت کے ساتھ اس ملک کا سروائیو کرنا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے, جو میڈیا کے ساتھ ہے, جو پولیٹیشین کے ساتھ ہے, جو اپوزیشن کے ساتھ ہے. تو کچھ عرصے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہر طرف نے اپنی اپنی آخری کارڈز بھی کھیل لیے اور کسی حد تک اپنی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا. تو اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کو کچھ رعایتیں ملنی شروع ہو گئی, پیپلز پارٹی کو ملنی شروع ہو گئی, اور اس کے جواب میں انہوں نے بھی شریفانہ سیاست اختیار کر لی. ٹھیک, وہ جو چیز ہے وہ اس اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے کہ ملک کو ایک نارمل پوزیشن میں لایا جائے. اسی لیے کچھ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ تبادلے بھی ہو گئے, لیکن عمران خان صاحب کو ایک مسئلہ ادھر یہ بھی آ رہا ہے کہ اس مفاہمت میں ان کو اپنی چٹی نظر آتی ہے, اور ان کو اپنی سیاست جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے. ان کو اپنی سیاست بھی, اور سیاست کی اس کی جو بنیاد ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری سائڈ سے جتنی کوشش ہو رہی ہے وہ اس عمل کو اتنے سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اتحادیوں کی ایکٹیویٹیز ہے اس کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ خان صاحب کو اپنے رویے کو بدلنے پہ مجبور کر دیا جائے, اور مجھے یہ صرف پنجاب سے کنفائن منہ نہیں لگتا. مثلا اب MQM کو جو اعتراض ہے وہ تو سینٹر سے متعلق ہے. اختر مینگل صاحب جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ تو سینٹر اور بلوچستان سے متعلق ہے. فواد چودھری صاحب جس لہجے میں بولنے لگے ہیں تو اب انہوں نے تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بننا ہے. وہ اس میں دیکھیں یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ آپ کے پاس مہلت کم ہے. ٹھیک, اگر آپ اپنی پرفارمنس کو اور حکومت کی پرفارمنس کو درست کرتے ہیں, پرفارمنس تو صاحب نہیں ٹھیک ہونی, وہ تو ہمیں نظر آ گیا نا, کیونکہ پرفارمنس ٹھیک ہونی پھر اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ اتمام حجت ہو جائے گی. پھر صرف یہ ہو سکتا ہے کہ رویہ ٹھیک ہو, یہ اتمام حجت ہو جائے گی اور تبدیلی کے لیے پہلی خشت بن جائے گی آج کل کی ایکٹیویٹیز. اوکے, بریک لیتے ہیں جی. اب تبدیلی کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو تھوڑی سی نمبرز گیم, اور یہ اگر یہ معاملات پھنس جاتے ہیں اس طرح کے پھنس گئے ہیں اور خان صاحب کا رویہ اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوتا, اور شاید نہ ہو, کیونکہ بات درست ہے کہ پھر ان کی کیا ہوگا, کنٹینر سے اتریں گے تو پھر پی ٹی آئی کی چور ڈاکو والا جو نعرہ ہے وہ کدھر جائے گا. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس, ABC آپشنز کیا ہیں, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں فریہ سے اس بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اچھا فریہ, ابھی جو بات ہو رہی ہے اس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں نتیجے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پنجاب اور KP کا جو ماڈل ہے بزدار اور بزدار پلس کا جو ٹائٹل, ویسے یہ صافی صاحب کو کاپی رائٹ کر دینا چاہیے, یہ آپ کا ہی ٹائٹل دیا گیا بزدار پلس کا. تو پہلے کا خان صاحب کا ہے, وسیم اکرم پلس کا, اور یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو یہ جو 2 ماڈل ہیں یہ فیل ہو گئے. اب اگر فیل ہو گئے ہیں تو تبدیل کرنے کی بجائے اس پہ ضد ہے. اب کیونکہ وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں تو اب ایک دم ان کے اوپر یہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پریشر اس لیے آ رہا ہے اتحادیوں کی طرف سے تاکہ وہ اپنا جو طور طریقہ ہے, جو رویہ ہے, جو ان کا جس طریقے سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں اس کو تبدیل کریں. اگر یہ تبدیل نہیں ہوتے تو پھر کیا آپشن ہے, پھر کیا, یعنی کہ پھر پنجاب میں کچھ گڑبڑ ہوگی, سینٹر میں گڑبڑ ہوگی, یہ اب ایک ریئلسٹک آپشن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی سینٹر میں جو ہے مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی, لیکن یس اگر جب بھی تبدیلی آنی ہے تو وہ پنجاب کی طرف سے آتی ہوئی ہی لگتی ہے.
مگر ابھی جو ہم نے ایک بات کی ہے اور ہم سب بھی اس پہ متفق ہوں گے کہ یہ ماڈل فیل ہو گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے متفق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل میں تو آپ نے پرائم منسٹر کو کنونس کرنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پرائم منسٹر کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کا جو گورننس کا ماڈل ہے اٹس ناٹ ورکنگ، اٹس ناٹ ریئلی ورکنگ، اور اسی وجہ سے آپ کو پھر یہ پریشر ٹیکٹکس نظر آ رہی ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ماریہ نے بھی کہا تھا کہ بحران پیدا کیا گیا، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی جس میں آپ کو یہ بات واضح ٹسل نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پش کیا جائے، گورننس کی طرف لایا جائے۔ یہ میسج بار بار خان صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ بزدار ماڈل ایٹ لیسٹ از ناٹ، لیکن اگر وہ نہیں ماننے کو تیار ہو رہے، فریہ اگر وہ نہیں مان رہے، اگر وہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے ہی چلے گا، ضد ہے، تو وہاں سے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہو؟ اس کے بعد پھر آپ یقیناً پھر تبدیلی دیکھیں گے۔ جو ابھی ماریہ نے آپشن بتائی ہے اٹس اے ویری وائبل آپشن، اور جو اندرونی خبریں ہیں اس میں یہ بھی سنا ہے کہ پرویز الہی صاحب کافی خوش اس بات پر مطمئن بھی نظر آتے ہیں کہ مے بی ہز ٹائم از کمنگ اگین، تو اس کو رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑا پریشر ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی تبدیلی کے نعرے کو بالکل ہی نہ دم توڑ جائے گا وہ، اگر ان کے پاس سے پنجاب نکل جاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا، پھر آپ جو مرضی سینٹر میں کر لیں، جو مرضی کہیں اور کر لیں، تبدیلی لانی ہے تو پنجاب سے لانی ہے، سب سے اہم بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے، اور وہاں پر ابھی ہمیں وہ سسکتی بھی نظر آ رہی ہے، دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی، ہم نے کہیں سے نظر نہیں آتی۔ ماریہ اب اس کو دیٹ مینس کہ پھر ہم اس کو سیریسلی لیں نا، جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں ہو رہا ہے، جو پرویز الہی صاحب، جو کاف لیگ والے کہہ رہے ہیں، جو میٹنگز ہو رہی ہیں، سب کو پتہ، سب وہ ہوتا ہے نا ایک پریٹینڈ گیم کھیل رہے ہیں، جانے تو سبھی جانے، گل نہ جانے، وہ آئی ڈونٹ میرے وہ بڑے کمزور، باغ تو سارا جانے، سب کو پتہ ہے کیا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، میں نے کریکٹ کر لیا اپنے آپ کو۔ اچھا لیکن اس میں نا میں تھوڑا سا خان صاحب کی نا کرکٹنگ دنوں کی انالوجی کو استعمال کروں گی، میں اس لیے استعمال کروں گی کہ خان صاحب کا نا بڑا ایک بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا تھا اس وقت جب وہ ٹیم کے کپتان تھے، جب انہوں نے ایک ٹیم چننی ہوتی تھی نا تو اپنے سلیکٹرز کے ساتھ نا بڑا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا تھا۔ منصور اختر صاحب مجھے یاد آتے ہیں جو کہ بار بار اب بزدار صاحب کو ان سے ملایا جا رہا ہے، اور اب وقت آ گیا کہ خان صاحب بھی تسلیم کر لیں، کیونکہ عوام تو یہی کہہ رہی ہے کہ بزدار صاحب منصور اختر صاحب کی یاد دلاتے ہیں انہیں، تو انہوں نے منصور اختر کے لیے بڑی لڑائیاں بھی سلیکٹر کے ساتھ لڑی ہوئی، لیکن کپتانی نہیں گئی تھی، کپتانی نہیں گئی تھی، سلیکٹر چلے گئے تھے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی سیاست جو ہوتی ہے نا اس میں ایسے نہیں ہوتا۔ میرے خیال ہے خان صاحب یہی سمجھ رہے کہ جس طرح میں ٹیم میں چلاتا تھا اور اپنی لڑ لڑا کے منوا لیتا تھا، ایسے سیاست پہ بھی ہوگا۔ ادھر نا پلیئرز ہو جاتے ہیں ریٹائر، سیاست میں نا پلیئر ریٹائر نہیں ہوتے، وہ دوبارہ بھی ریٹائر ہرٹ ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تو شاید یہ خان صاحب اس کو اینالائز جانتے ہوئے بھی وہ شاید چاہ رہے کہ اگر میں نے وہاں پہ اس کو چلا لیا ماڈل کو، یہاں پہ بھی چل جائے گا، لیکن سیاست کے ذرا کچھ مختلف داؤ پیچ ہوتے ہیں۔ صاحب وہ منصور اختر والی اگزامپل تو کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جس طرح یہ کہیں تھی کہ کپتان، ان کی کپتانی تو نہیں گئی تھی۔ اب اس وقت سیاست میں سب کچھ سامنے ہے، اب آپ اس کو نہ ماننے والا بات ہے، باقی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو؟ ایک تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں کرکٹ کو فالو بھی نہیں کرتا آج کل، اور لیکن آپ نے احمد شہزاد کے لیے بڑی ٹویٹ کی تھی، اس کے سمجھتا بھی زیادہ نہیں ہو، نہیں احمد شہزاد کے بارے میں بھی اوپر ایک دوسرے مستند کرکٹر کی رائے کی بنیاد پر، کیونکہ میں کہتا ہوں جو جس کا فیلڈ ہو پھر اس میں اس کو اتھارٹی، تو میں کرکٹ کے بارے میں جب اوپینین بنانا ہو تو میں شعیب اختر کی رائے کو وہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کی رائے کو دیتا ہوں، شاہد افریدی کی رائے کو اہمیت دیتا ہوں۔ تو اسی لیے میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی وہ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، اور سیاست میں جو سیاست کے ماہرین ہیں ان کے ذریعے وہ، تو اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ غلطی تو وہاں سے کہ جب اب مثلا کل مجھے اگر آپ کرکٹ کے میدان میں اتاریں گے، میں ادھر باتیں تو بہت کر سکتا ہوں نا، اور سامنے میرے ساتھ ٹیم بھی کوئی ٹھیک ٹھاک ملک کی ٹیم ہو، تو میں کیا کروں گا؟ وہ بلا کبھی اپنے سر کو ماروں گا، کبھی دوسرے کو ماروں گا۔ اس ملک میں ہم نے وہ کام کر لیا، لیکن مینڈیٹ تو ملا خان صاحب کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مینڈیٹ تو مل جاتے ہیں۔ دیکھیں مینڈیٹ تو ایک تو اس لیے ملا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کے سیلیبریٹی سے پیار کرتے۔ عمران خان صاحب ایک پاپولر ترین کرکٹر تھے، ایک سیلیبریٹی تھے، پھر ان کے سوشل ورک کی حیثیت سے بھی ان کا ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک مقام تھا، ایک انٹرنیشنل لیول کا اس کا فیم تھا۔ پھر تیسری بات یہ کہ ان کو اس طریقے سے وہ وزیر اعظم بنے جس طریقے سے شوکت عزیز صاحب اور جمالی صاحب وہ بنے ہوئے تھے۔ لیکن اب کیا کریں سر؟ ٹھیک ہے،
واقعی میں خطرہ ہے؟ مطلب اب کیا کریں؟ اگر آپ خان صاحب کی جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ بیک ٹو نارمل. یہ خان صاحب کے کرنے کا کام نہیں ہے, وقت نے ثابت کر دیا. کس کا کام؟ ٹھیک ہے, ہمیں نارمل کی طرف لوٹنا چاہیے. تو خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ نہیں ہو سکتا؟ میرا تو اپنا یقین ہے یہ نہیں ہو سکتا. مجھے تو ایک جینون فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل نظر آتا ہے. ماریا, کیا اگر آپ خان صاحب کی جگہ ہوتی بڑا مشکل سوال کر دیا. پہلی اتنی ناراضگی ہے میڈیا سے لوگوں کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ جو ہے اکانومی کے اوپر, تو سائنس کے اوپر, تو پالیٹکس کے اوپر, اور اب اقتدار کے اوپر بھی ہم خان صاحب کو ٹپس دیں گے تو وہ پسند نہیں لیکن پھنس گیا نا, معاملہ پھنسا ہوا ہے, نکلنا ہے اس سے. گورننس ڈیلیوری, یہ تین, یہ وہ بھاری بھرکم الفاظ ہے جس کی بیسس پہ پنجاب میں آپ نے پش بیک افیکٹ دیکھا ہے اس مرتبہ پنجاب کے اندر. یہ تو بڑے بال بچے ہیں اس مرتبہ, ورنہ شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جو تھی وہ کافی سبسٹینشیل وہاں پہ لے سکتی تھی, اس پوزیشن میں تھی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتی تھی اگر وہ تھوڑی سی جوڑ توڑ کرتے اور شہباز شریف صاحب تھوڑی بہادری دکھانے کے موڈ کے اندر ہوتے. سو یہ بڑے ویک اپ کال ہے کہ اگر آپ اچھے سے گورن کرتے ہیں, لوگوں کو بے شک آپ 100% ڈلیور نہ بھی کریں, لیکن ایک پرسپشن بنا لیں کہ جی ہم جو ہے گورننس کرنا جانتے. پرسپشن کی بات ہے نا, مطلب ایوری تھنگ واز ناٹ ویری گڈ ان پنجاب, لیکن پرسپشن شہباز صاحب نے کریٹ کر لی نا, تو یہ ایٹ لیسٹ پرسپشن بنانے میں بھی کامیاب ہو. لیکن شاید فریہ آلریڈی یہ دیر ہو چکی ہے, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. تو اب یعنی آپشن کافلی کئی ہے ابھی, جیسا کہ لکس لائک اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. لیکن آئی تھنک خان صاحب کا جیسے ابھی ماریا نے کہا تھا کہ وہ کسی وقت بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں, تو میں اس کو بالکل فائنل حتمی نہیں کہوں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نام وہ نکالیں اپنی پٹائی سے. ایک بات سے میں بڑے ادب سے صافی صاحب سے ضرور, بہت زیادہ ادب کے ساتھ ڈس ایگری کروں گی کہ ہم نئے ماڈل سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی طریقے سے چلائیں یا خان صاحب کو صرف کرکٹ ہی کھیلنی چاہیے. خان صاحب نے یقیناً کرکٹ اچھی کھیلی, خان صاحب نے سوشل ورک بھی کیا, لیکن ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل بہرحال ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی صرف کرکٹ کی پاپولیرٹی کی وجہ سے پاپولر ہے. دھرنے کے دنوں کی پالیٹکس ہے, اور بہت سارے عرصے کی پالیٹکس ہے, اور بہت ساری آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ دھرنے انہوں نے خود کیے تھے. فریحہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, دھرنے انہوں نے خود کیے تھے. ناظر سمجھتی ہوں ہر وقت, لیکن اور وہ اچھا دھرنے انہوں نے خود کیے تھے. دیکھیں صافی صاحب, جس طریقے سے باقی دھرنے انہوں نے خود کیے تھے, مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں. وہ بھی اسی طریقے سے آئے ہیں, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ اس میں نواز شریف صاحب دھرنے انہوں نے خود کیے تھے, یہ مجھے بتائے صرف. دھرنے تقریر تو وہ خود ہی کرتے تھے روز آ کر, باقی جو اچھا یہ پارٹی میں جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی یا وہ یہ ان سے متاثر ہو کے شامل ہوئے تھے؟ کون خان صاحب سے متاثر ہو کے ہوئے تھے شامل؟ ہاں دیکھیے سر, میں نے آپ سے یہ کہا وہ اسی طریقے سے سیاست میں آئے ہیں, اور جو بھی طریقہ کار تھا وہ کرکٹ کی وجہ سے تو نہیں تھا. تو میں نے تو عرض کیا نا, میں نے تو ان کی جو کوالٹیز تھی وہ بھی بیان کر دی. اور جمالی صاحب نے بھی, جمالی صاحب جو ہے باپ دادا کے وقت سے سٹرگل کر رہے تھے, ان کے دادا نے بھی سٹرگل کی تھی, ان کے باپ نے بھی کی تھی. تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس رستے سے آئے ہیں. سر موسٹلی انفارچونیٹ حقیقت پاکستان میں ہے ابھی بھی, جو چلیں یہ ڈیبیٹ اب دوسری طرف چل پڑی ہے, وہ بھی اسی رستے سے آئیں گے جو جس رستے سے خان صاحب آئے ہیں, سب اسی رستے سے آئیں گے. ختم ہو گیا یہ ڈیبیٹ, اب ایک اور طرف چل پڑی ہے. لیکن یہاں تک تو بات درست ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ تبدیلی آنی پڑے گی. لیکن وہ تبدیلی کس کی ہے؟ رویے کی ہے, ذہنیت کی ہے, طور طریقے کی ہے, یا حکومت کی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اللہ حافظ.